बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पीर का दिन 16 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये दूसरा इंटरेक्शन। नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, हमजा शहबाज के साथ क्या हुआ, इन 2 से 3 रोज में तरामीम के तूफान में इन दोनों के साथ क्या हुआ, बहुत बुरी हुई है। और साथ ही काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनकी घर से इज्जत अफजाई हुई। अब ये लोग क्या करेंगे, और ये हुकूमत जा रही है। ये दावा एक ऐसी जगह से आया है कि आपको हुकूमत की हालत पे तरस आता है, रहम आता है। मैं आपके सामने ये तमाम चीजें रख देता हूं, लेकिन सबसे पहले देखिए कि किस तरह से इज्जत अफजाई हुई है। इज्जत अफजाई इन्वर्टेड कॉमास में चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा की। पाकिस्तान की एक बड़ी बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार काउंसिल, एक सूबे में जो वकला की नुमाइंदगी है, वहां से प्रेस रिलीज करके क्या बताया गया है आप देखिए। आपको बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैसेज नजर आता है इस सूरत हाल में। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने एक बयान में बजोर जब्र, पहली चीज अरकान पार्लियामेंट, उनकी फैमिली, उनको गिरफ्तार करना, फैमिली के मेंबर को अगवा करना। इसके बाद दूसरी चीज क्या गई, फर्द वाहिद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा, इनके लिए ये वफाकी आईनी अदालत बनाना, कि इनके लिए बनाई जा रही है। और सुप्रीम जुडिशरी के इख्तियारात, उनमें कमी करना, मनपसंद फैसले हासिल करने के लिए अपनी बज़ौर ताकत आइन में तरमीम करना, मनपसंद जजेस लगाना, जुडिशल कमीशन की साख्त को खराब करना, और जुडिशरी में मनपसंद अफराद की तैनाती, हाईकोर्ट के जजेस को एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफर करना, इनकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये दुनिया की आईनी तरामीम में बदतरीन तरामीम करार देते हैं, ये इन्होंने कहा। और फिर कहा कि ये LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर मुशर्रफ के दिनों में हुआ था, और PCO प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर उससे भी ज्यादा बुरा है, ये बताया गया। फिर ये कहा गया कि मौजूदा आईनी जो सियासी तरामीम हैं, ये सियासी जमातें कह रही थी कि फॉर्म 47 धांधली शुदा इलेक्शन, ये खुद भी कहते थे। और फिर उसके बाद इनके अपने हारने वाले लोगों ने, जैसे मियां जावेद लतीफ और भी दीगर लोग हैं, उन्होंने खुद इन लोगों पर इल्जाम लगाया कि इदारों में मौजूद अफराद को अरबों रुपए देकर ये असेंबलियों में पहुंचे। किस तरह से पहुंचे, ये सब कुछ हो रहा था। अब आप देखिए कि आज वही इदारे इनसे आईन में तरामीम करा रहे हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी रिटायरमेंट के करीब अपने जाती फायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। तारीख इसको एक बदतरीन चीफ जस्टिस के नाम से याद रखेगी। इनको भी नहीं लिखा, तारीख इसको एक बदतरीन चीफ जस्टिस के नाम से याद रखेगी। बयान में कहा गया है कि बलूचिस्तान बार काउंसिल मुल्क भर के वकला तंजीमों के साथ मिलकर आइंदा का लाएमल तय करेगी और मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। काजी फायज ईसा साहब के साथ जो हो गई है, मुसलसल हो रही है, अदालत के अंदर से शिकस्त, अपने इदारे में मुखालिफत, अपने इदारे को निशाना बनाना, फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का खत, उसके बाद काजी फायज ईसा साहब का ये जो मिलिट्री कोड वाला मामला था, जिसमें वो खुद माजी में फैसला दे चुके थे कि सिविलियंस का मिलिट्री कोड में ट्रायल नहीं होता, वहां फिर उसके बाद उसको अपनी अदालत में मनपसंद जजेस के सामने ये जो काम हुए हैं, इन तमाम कामों को अगर आप देखें तो काजी फायज ईसा साहब को तो होना ये चाहिए था कि अब जो कुछ हो चुका, और इनको लगाने की कोशिश में जिस तरह से हुकूमत, नून लीग खास तौर पे नवाज शरीफ साहब, जिल्लत हो रही है पूरी जमात की, तो काजी फायज ईसा को तो खुद ही छोड़कर चले जाना चाहिए था। यानी उन्हें कह देना चाहिए था कि मैं जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं, मैं बहुत मुतनाज़ हो गया। पहले उन्होंने खुद कह दिया कि जी मैं ना तौसील लूंगा, ना उम्र बढ़ाई जाएगी सबकी, तब टिकूंगा। फिर उसके बाद उनके ऑफिस आ गया, नहीं जी ये गलत समझा गया। तो मुझे लगता है वो खुद भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं है इस फैसले को करने में। तो काजी फायज ईसा साहब की घर से, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ उनका बड़ा हवाला देते हैं। वो कायदे आज़म के साथ अपने वालिद के ताल्लुकात की बात करते हैं बार बार। घर से इज्जत अफजाई हुई है, बहुत ही बुरी हुई है काजी फायज ईसा साहब के साथ। इसके बाद आप ये देखिए कि इन मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। मुजव्वज़ा तरामीम के खिलाफ 6 वकला हैं,
انہوں نے کیا کہا ہے. ان میں عابد زبیری صاحب ہیں, شفقت محمود صاحب ہیں, شہاب سرکی صاحب ہیں, اشتیاق احمد صاحب ہیں, منیر کاکڑ صاحب ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ وفاق چاروں صوبوں, قومی اسمبلی, سینٹ اور دیگر کو ہم فریق بناتے ہوئے یہ استدعا کرتے ہیں کہ مجوزہ آئینی ترامیم کو غیر آئینی قرار دیا جائے. پاکستان تحریک انصاف والے اس سلسلے میں فریق بنیں گے اور وہ بھی یہ کہیں گے کہ ایک تو صوبے کی نمائندگی نہیں ہے سینٹ میں, ان حالات میں یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف بھی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اس صورتحال میں آپ دیکھیے کہ مسلم لیگ نون والے اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نمبر پورے نہیں ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مولانا نے ساتھ نہیں دیا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکا, اور عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ہو جائیں گے نمبر پورے, اور اگر ترامیم نہ بھی ہوئی تو کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی. تو ایک بات کر دیں, کسی ایک ترتیب پہ رک جائیں, یہ ان کی حالت ہے. نوید قمر صاحب کو میں آج سن رہا تھا, نوید قمر صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیے مسودہ کیا ہوتا ہے. اب آپ یہ سنیں, مسودہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈرافٹ ہے, وہ ڈرافٹ کابینہ میں آئے گا, کابینہ سے منظور ہوگا, پھر اس کے بعد آپ اس کو ایوان میں لائیں گے, پھر اس پر بحث ہوگی. یہ جو 2 دن سے آپ لوگوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح بنایا ہوا تھا اپنے لوگوں کو, اور ان کو لا کر بٹھایا ہوا تھا, حاضری یقینی بناؤ, فوری کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو الو سمجھا ہوا ہے. اتنے سیزنڈ سیاستدان ہوتے ہوئے جس طرح کی آپ تقاریر اب کر رہے ہیں, لوگوں کو آپ نے پاگل سمجھا ہوا ہے. یعنی بھٹو صاحب کے حوالے سے بھی بات بعض لوگ کرتے نا, جب میں نے ٹویٹر پہ بات کی تھی تو تب بھی بعض لوگ یہ بات کرتے کہ نہیں جی بھٹو صاحب کون سے جمہوری تھے, ایوب کو ڈیڈی کہتے تھے. تو بات یہ کہ جس نے جان دے دی اس نے اپنے تمام جو کارنامے تھے وہ سارے ختم کر دیے, اور اب وہ ٹھیک ہے. تو بھٹو صاحب کا نواسا یہ کر رہا ہے کہ جی وہ ہمارے آرمی چیف پہ تنقید ہو گئی. یار آپ کی پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, بولے آپ کچھ, ہمارے آرمی چیف پہ تنقید ہو گئی. عمران خان نے اداروں پہ حملہ کر دیا, جو آپ لوگ خود کر رہے ہیں اس وقت ان ترامیم کے ذریعے. یہ ادارے پہ حملہ نہیں ہے, یعنی خفیہ ادارے وہ بندہ اٹھا لیں گے, اور نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ آپ لوگ خود کیا کر رہے ہیں. مطلب یہ بلاول بھٹو زرداری, پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب, ووٹ کو عزت دو, وہ ووٹ کی عزت کی بات کرنے والے, یا یہ ایم کیو ایم والے کٹی پتنگ, یہ سارے کے سارے بوٹ کے آگے لیٹ گئے, اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر سے گزرے, ہمارے اوپر سے بوٹ رکھ کے گزریں تو پھر ہم امر ہو جائیں, اور بوٹ بھی کہیں یہاں وہاں نہ رکھیے گا, یہاں 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 رکھ کے گزریں. ان لوگوں کی ایسی حالت اس وقت نظر آ رہی ہے. اب اس صورتحال میں میں آپ کو بتاؤں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوئی, بہت بری ہے. اور یہ عارف ملک صاحب ہیں وی نیوز کے, انہوں نے خبر دی کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایکچولی اس پوری صورتحال میں کیا ہوا ہے. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں, انہوں نے جب فضل الرحمان سے بات کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ اچھا فضل الرحمان کو بھی مسودہ نہیں ملا. تو میاں نواز شریف صاحب پہنچے, مریم اورنگزیب صاحبہ, مریم نواز شریف صاحبہ ان کے ساتھ, لیکن جو نہیں ہوا نا ترامیم کا معاملہ, تو اس پہ میاں نواز شریف صاحب بڑے ناراض ہو گئے. عارف ملک صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ تمام معاملات قابو میں ہیں, آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے 2/3 اکثریت مل جائے گی, فضل الرحمان بھی آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے رضامند ہیں. یہ میاں صاحب کو رپورٹ کیا گیا. نواز شریف صاحب کو 12 ستمبر بروز جمعرات کو یہ بات بتائی گئی. نواز شریف مریم اورنگزیب کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے تھے. تو نواز شریف سے اسلام آباد میں پارٹی کے رہنماؤں سمیت کچھ دیگر حکام سے ملاقاتیں کی, اور پارٹی ذرائع کے مطابق ان ملاقاتوں میں نواز شریف کو آئینی ترامیم کا مکمل مسودہ دکھانے کے بجائے بعض حصوں کے حوالے سے بتایا گیا. ڈرافٹ تو حکومت کہہ رہی ہے ہمیں مل گیا کل رات کو. تو جب یہ بتایا گیا تو آئینی مسودے میں شامل 40 سے زائد شقوں سے میاں صاحب لا علم تھے, کچھ چیزیں بتا دی گئی تھیں, اور جمعرات کو نواز شریف صاحب کو رپورٹ کیا گیا سب بالکل ٹھیک ہے. میاں صاحب ہو گئے واپس لاہور روانہ. نواز شریف کو بعد میں جب بتایا گیا کہ آئینی ترامیم اتوار کو پیش کی جائیں گی, منظور کروا لی جائیں گی, تو انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ فیملی کے ساتھ دوحہ گئے ہوئے تھے, لیکن شہباز شریف نے انہیں اچانک کہا کہ واپس آئیں, آپ کا بھی ووٹ چاہیے. تو پاکستان بلا لیا. حمزہ شہباز ہفتے کی رات دوحہ سے پاکستان پہنچ گئے. اتوار کے روز حمزہ شہباز اسلام آباد میں تھے, بیچارہ دوحہ گیا ہوتا, واپس آ گیا. نواز شریف صاحب بھی اتوار کے روز لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے, وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے. پھر میاں صاحب کو پتا چلا کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے نمبر پورے نہیں ہیں, اور مولانا فضل الرحمان بھی اس حوالے سے حکومت کا ساتھ دینے کے لیے راضی نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے خود مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا,
مولانا صاحب نے اس کہا کہ ہمیں پورا مسودہ دکھا دیں، اور بہت سی شقیں ایسی ہیں جو ہمیں منظور نہیں ہیں. تو نواز شریف صاحب نے فضل الرحمان صاحب سے پوچھا آپ کو مسودہ نہیں ملا؟ فضل الرحمان نے کہا نہیں. تو پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے پارٹی کے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کچھ بھی مینج نہیں ہے. جب یہ نواز شریف صاحب کو اندازہ ہوا تو نواز شریف صاحب بڑے ناراض ہوئے اور رات کو، اتوار کی رات کو واپس پہنچ گئے لاہور. آپ کو یاد ہے میاں صاحبان اور باقی تمام لوگ ماڈل ٹاؤن میں تیار تھے وکٹری اسپیچ کرنے کے لیے 8 فروری کو. پھر یہ لوگ نکل گئے تھے. پھر رات کو 3 بجے اسلام آباد میں ایک ادارے کے سربراہ گاڑی میں ڈرائیورز کو چھوڑ کر نکل گئے، اور اس کے بعد وہ کوئی 4:30 بجے کے آس پاس کا وقت بتایا جاتا ہے صبح واپس آئے. پھر اس کے بعد دھڑا دھڑ نواز شریف جیت گیا، باقی جیت گیا، یہ سب کچھ شروع ہو گیا تھا. تو یہ کہانی ہوئی تھی. محمد مالک صاحب کہتے ہیں کہ ان کی لوکیشن نکالی جانی چاہیے، وہ گئے کہاں تھے. تو یہ صورتحال ہے. اب میاں صاحب آ گئے لاہور، حمزہ شہباز بھی، اور اب جو جاتی عمرہ میں میلاد، محفل میلاد ہے، اس کی یہ لوگ تیاری کرنے. اچھی بات ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ محفل میلاد میں مانگی گئی تمام دعائیں قبول فرمائے اور ان کو اس کا اجر دے، آمین. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں فیصل واؤڈا نے یہ کہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے، یہ حکمران لوگ نکلنے والے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکے، ان کو جو کرنا تھا یہ نکمے ثابت ہوئے. اب فیصل واؤڈا کس کے نمائندے ہیں آپ کو اندازہ ہے. تو کون ناراض ہوا ہے حکمرانوں سے؟ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوئی ہے. فیصل واؤڈا کہتے ہیں کہ 2 دن کی ہلچل کے باوجود آئینی ترمیم نہ ہونا حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. نااہل اور نکمے لوگوں سے یہی توقع کی جا سکتی تھی. حکومتی اراکین اب چھپ چھپا کے نکل رہے ہیں. حکومتی اراکین سے پوچھیں بل پیش کیوں نہیں ہوا. سیاست کے چیمپئن آج کل سامنے آ رہے ہیں، پوچھ لیں انہوں نے کیا کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا تجزیہ، اپنی پیش گوئی جلد دوں گا اور بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن گورنمنٹ کے لوگ نکلنے والے ہیں. فیصل واؤڈا نے یہ جملہ کہا، لیکن گورنمنٹ کے لوگ نکلنے والے ہیں. تو یہ حکومت کے بارے میں، حکومت کتنا ٹک سکتی ہے، پیش گوئی کی گئی ہے. اور آخر میں آپ سے عرض کروں کہ ان ترامیم میں دیکھیے کیا کیا تھا. اس کا ذرا کوئکلی جائزہ لے لیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کیا ہوا. زبیر علی خان، ان کا مکمل کریڈٹ ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا. اب یہ جو مجوزہ ترامیم کا مسودہ ہے، آئین کا آرٹیکل 63 ہے، اس میں ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا. پہلے تھا نا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اب ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا. آرٹیکل 17 یہ جو رائٹ ہے ایک عام آدمی کا، رائٹ آف اسمبلی، رائٹ آف گیدرنگ، سیاسی جماعت، سیاست، تو وفاقی آئینی عدالت شامل کرنے سے متعلق ترمیم کی تجویز ہے اس میں. تو جو پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی وغیرہ لگی، سپریم کورٹ نہیں، وفاقی آئینی عدالت، قاضی فائز عیسیٰ کو اگر ملے گی تو وہاں جائے گا معاملہ. 175A کے تحت ججز کی تقرری کے طریقہ کار میں ترمیم. پھر اس کے بعد یہ ججز کیسے بنائے جائیں گے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا. قومی اسمبلی کی کمیٹی 3 سینئر ترین ججوں کے نام، ٹھیک ہے، یہ ہم نے بات کر لی. قومی اسمبلی کی کمیٹی 8 ممبران پر مشتمل ہوگی. اسپیکر قومی اسمبلی اس کمیٹی کے ممبران کا تمام پارلیمانی پارٹی کے تناسب سے انتخاب کریں گے. یہ کمیٹی چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ سے 7 روز قبل اپنی سفارشات وزیر اعظم کو بھیجے گی. 3 مہینے پہلے قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا. اچھا، جج کی ریٹائرمنٹ کی حد کی عمر ہوگی 68 سال. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ٹکانا ہے نا، موجود رکھنا ہے، اس لیے. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا جج وفاقی آئینی عدالت میں 3 سال کے لیے جج تعینات ہوگا، تو سپریم کورٹ کا جج ہوگا. اچھا، سروسز چیفز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سروسز چیفز کی تقرری اور ایکسٹینشن کے حوالے سے آرمی ایکٹ میں کی گئی ترامیم کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا. تو جو آرمی ایکٹ میں ترامیم کر دی جائیں گی ان کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا. اور اس متعلقہ قانون میں ترمیم اس وقت تک ممکن نہیں ہوگی جب تک آئین میں ترمیم نہ کر لی جائے. تو جو توسیع وغیرہ دینی ہے حکومت اس کو بھی دیکھ لے گی. یہ بات یہ ہو رہی ہے نا کہ کہیں اور سے آئیں گے ترامیم. اچھا، کسی بھی جج کا عہدہ خالی ہونے کی صورت میں صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی ریٹائرڈ جج کو بھی آئینی عدالت کا جج تعینات کر سکتے ہیں. یہ سب اپنی مرضی سے. اچھا، یعنی سب ان کی مرضی سے. آرٹیکل 179B کے ساتھ وفاقی آئینی عدالت کی خالی سیٹ پر صدر مجوزہ طریقہ کار کو اپناتے ہوئے کسی ریٹائرڈ جج کو عارضی جج کے طور پر لگا سکتے ہیں، اور تب تک وہ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے سکتے ہیں جب تک صدر تعیناتی کالعدم نہ کر دیں. الیکشن کمیشن، سکندر سلطان راجہ الیکشن کمشنر کے چیف اور ممبر الیکشن کمیشن کی مدت ملازمت سے متعلق بھی ترمیم شامل ہے.
ترمیم کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر یا ممبر الیکشن کمشنر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی عہدے پر اس وقت تک کام جاری رکھ سکتے ہیں جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر یا ممبر نہیں لگا دیا جاتا۔ اس کے علاوہ جو چیف الیکشن کمشنر یا ممبر الیکشن کمیشن کے عہدے پر پہلے سے تعینات رہے ہیں ان کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے قرارداد کے ذریعے دوبارہ 3 سال کے لیے لگایا جا سکتا ہے۔ تو جنہوں نے ان کو یہ تمام الیکشن بنا کے چیزیں کر کے ایوان میں پہنچا کے فارم 47 دیا ہے ان کو بھی نوازنا ہے۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے اور تمام لوگوں کو بچانے کا سلسلہ ہے۔ حکمران یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ انتہائی جمہوریت کش کام کیوں کر رہے ہیں؟ مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی اس میں ترمیم ہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ فارم 47 پر جیتے ہوئے ہیں۔ یہ ذرا سی آئیں بائیں شائیں کریں اور اگر ان میں سے کوئی مخالفت بھی کرے تو اس کی جیت کا پول کھول دیا جائے گا۔ تو یہ اس طرح سے لا کر بٹھائے گئے ہیں کہ اب یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ جو فیصلہ آرڈر کہتے ہیں نا کہ ہمیں اٹھانا بٹھانا لٹانا الٹا کر کے لٹانا آتا ہے، یہ اس کی تشریح ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔